बुलेटिन में खुशामदीद। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए हुकूमत 1 ट्रिलियन रुपए का मिनी बजट ला सकती है। मिनी बजट अक्टूबर में लाया जा सकता है। मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। सितंबर में 150 अरब रुपए से जायद का शॉर्टफॉल मुतवक्के है। रवा माह के इख्तिताम तक एफबीआर तकरीबन 950 अरब टैक्स जमा कर सकेगा। एफबीआर जराये के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रवा माह 1100 अरब रुपए जमा करने हैं। एफबीआर इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक हर माह रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा है, जिसके बायस माली साल के इख्तिताम तक टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। IMF के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल की कोई गुंजाइश नहीं है। टैक्स नेट बढ़ाकर इजाफा टैक्स हासिल करने के बजाय मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डाला जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे की समाअत में मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने वासिक कयूम अब्बासी, राशिद हफीज, आमिर कियानी और उमर तनवीर भट्ट के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 10 बजे तक पेश होने की मोहलत दी थी। वकील सफाई ने बताया, फोन पर बात हुई है, मोटरवे बंद होने से अली अमीन पेश नहीं हो सकते। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, दरख्वास्त में तो कहा गया है कि दफ्तरी मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते। गुज़श्ता समाअत पर भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी और 8 तारीख को जलसे में उनकी तबीयत ठीक थी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने इस केस में दीगर तमाम मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर की हैं। पुलिस और अदालत से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। पेश होने का एक और मौका दिया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस सुनने से माजरत कर ली है। जज शाइस्ता कुंडी ने केस वापस सेशन जज को भिजवा दिया। वकील सफाई राजा जहूरुल हसन ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत ने GT रोड और मोटरवे बंद कर रखी है। हुकूमत चाहती है अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी हों, रास्ते खुलवाए जाएं। अली अमीन गंडापुर अदालत पेश हो जाएंगे। जज ने कहा, आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं होते? अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में है या लाहौर में? वकील ने कहा, मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर जलसे में नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे की समाअत में लाहौर में PTI के जलसे में शिरकत के लिए कारकुन पहुंच रहे हैं। पुलिस ने जलसागाह की सिक्योरिटी के लिए प्लान तरतीब दे दिया। पुलिस एहलकारों को पंडाल के अतराफ में तैनात किया जाएगा। जलसागाह के अंदर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी PTI की होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। और लाहौर में PTI के जलसे में शिरकत के लिए कारकुन पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानानू में जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त पंडाल में कुर्सियां लगा दी गई हैं। लोग जो है कारकुनान वो भी उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। सिक्योरिटी के लिए DIG ऑपरेशन लाहौर का ये कहना है कि जलसागाह के अंदर जो सिक्योरिटी होगी वो इंतज़ामिया की होगी। उसके बाहर जितनी भी सिक्योरिटी है वो पुलिस उसको सिक्योरिटी फराहम करेगी। पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। जब कारकुनान आएंगे यहाँ पे उसके बाद सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया जाएगा। जी, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और एयरपोर्ट जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। मोटरवे टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। यू टर्न न होने के बायस गाड़ियां वन वे पर ही वापस जा रही हैं। DC लाहौर ने 30 दिन के लिए PTI रहनुमा अकमल खान बारी और दीगर 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रहनुमाओं को कोट लखपत जेल में नजरबंद किया गया। नजरबंदी के अहकाम 3 MPO के तहत जारी किए गए हैं। अकमल खान ने PTI की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए पटिशन दायर की थी। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में आजम स्वाति की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई।
اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج افضل مجوکا نے کہا کہ آئندہ پیشی پر اعظم سواتی نہ آئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کروں گا. سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. تحریک انصاف کے لاہور جلسے میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور قافلے کے ہمراہ نکل پڑے ہیں. پشاور میں موٹر وے ٹول پلازا پر پی ٹی آئی کے کارکن جمع ہوئے. قافلے میں تحریک انصاف کے صوبائی قائدین بھی شامل ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لاہور جلسے میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور قافلے کے ہمراہ نکل پڑے ہیں. پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے. قوانین کا ماضی سے اطلاق آئین سے مشروط ہے. پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے متعلق سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا. ٹیکس سے متعلق مقدمے میں 41 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. فیصلے میں کہا لفظ آئین سے مشروط کا مطلب واضح ہے. قانون سازی آئینی حدود کے مطابق ہی ممکن ہے. آئین پارلیمان پر پابندی عائد کرتا ہے. آرٹیکل 9 اور 28 میں دیے حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے. آرٹیکل 12 کے مطابق فوجداری معاملات میں قوانین کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا. صرف آئین شکنی سے متعلق فوجداری معاملے پر قانون سازی ماضی سے ہو سکتی ہے. سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے کا پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کو اختیار نہیں. قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں. شہریوں کو موجودہ قوانین کا علم ہوتا ہے جس کے مطابق وہ امور انجام دیتے ہیں. مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے؟ عدالتوں کو سمجھنا ہوگا قوانین کے ماضی سے اطلاق سے حتمی معاملات دوبارہ کھل سکتے ہیں. کسی قانون کی 2 تشریحات ممکن ہو تو وہی کرنی چاہیے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے. جتنی زیادہ ناانصافی ہوگی مقننہ کا کردار بھی اتنا ہی واضح ہونا چاہیے. عدالت ماضی میں قرار دے چکی کہ قانون میں ترمیم یا قانون ختم کرنا ایک ہی جیسا ہے. کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شک کا خاتمہ ہی ہوتا ہے. ماضی سے اطلاق صرف انہی قوانین کا ممکن ہے جو پہلے سے دیے حقوق کو ختم نہ کرے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد. جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا. جسٹس امین سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں. پروسیجرز ایکٹ میں 184(3) کے تحت جو کیسز آئیں گے تحریری طور پر بتانا ہوگا پبلک امپورٹنس کا کیس کیوں ہے. اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا. یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی بھی کیس کو قطار توڑ پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد. جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر. صدر آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پر دستخط کیے. پہلے وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس کی منظوری دی. آرڈیننس سے سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے میں چیف جسٹس کا اختیار بڑھ گیا. آرڈیننس کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج پر مشتمل کمیٹی کیس مقرر کرے گا. اس سے پہلے قانون میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججوں کا 3 رکنی بینچ مقدمے مقرر کرتا تھا. آرڈیننس کے مطابق بینچ عوامی اہمیت اور بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے دیکھے گی. ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا ورنہ وجہ بتائی جائے گی. ہر کیس اور اپیل کو ریکارڈ کیا جائے گا. ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا. تمام ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوں گے. ہر کیس کی جو پروسیڈنگ ہوگی جج صاحبان جو بھی بات کریں گے ان کی تحریر بنائی جائے گی اور عوام کو وہ تحریر دستیاب کی جائے گی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سینیارٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر موجود جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس پیر کو متوقع ہے. صدارتی آرڈیننس وکلا برادری کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے. سپریم کورٹ بار نے پریکٹس پروسیجر صدارتی ترمیمی آرڈیننس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہمیں اس کے اجرا وقت اور انداز پر بھی اپنی گہری تشویش ہے. آرڈیننس عملی طور پر 2023 ایکٹ کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے جو ناقابل قبول ہے. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو برقرار رکھا تھا. ترمیمی صدارتی آرڈیننس بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نقصان دہ ہیں. بار نے کہا پارلیمنٹ اور عدلیہ تصادم کی راہ پر گامزن ہے. اس سے جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے. اگر پارلیمنٹ اور عدلیہ تحمل سے کام نہیں لیتے تو یہ پورے نظام کو پٹڑی سے اتار سکتا ہے. اس وقت صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں.
انہوں نے پل جو ہے اتنے سال پہلے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ یہاں سے تحریک انصاف کا کنٹینر گزرے گا، یہ کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے ابھی جو ہے وہ خواہ مخواہ کا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، کنٹینر کھڑے ہیں. اور میں باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بہت کلیئر حکم بھی ہے اور یہ انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ کنٹینر سے کہیں پر بھی کوئی سڑک بند نہیں ہے نہ ہوگی. اب یہ تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، باقی جو بندے ہیں وہ ان کو خود لانے ہیں. یہ تو ظاہر ہے اس وقت ہم بڑے پنجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر تواضع کریں گے، لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، میری ویسے ہمت ہے میں ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتی ہوں، ان کے جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا جس کے اندر سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ، آگ لگانا، سڑکیں بلاک کرنا، پولیس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا، شیشے توڑنا اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ. یہ 2-3 واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آلریڈی کر چکی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ان کو غنڈہ گردی ہی کرنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق بھی بہت یاد آتے ہیں، ان کا بہت دل چاہتا ہے ان کو ہر جگہ دندنانے کی اجازت دی جائے. تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصیبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی، آپ کا تو رتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس شہر کی خوبصورتی کے اندر، اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سنوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، یہ اس کے اندر گند ہی ڈال سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں. اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ، اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی، سیاسی جماعتیں، اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلحے لے کر وہ کر کے، اور یہ ان کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا، جس کے اندر باقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں. اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں. تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کے اپنے یہاں حاضری لگانی ہے. ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا، وہ جو 1122 کے لوگ ہیں وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف اسپتالوں میں. جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی جو ہے ملازمین فری ادویات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے. کچھ بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ ڈینگی کی ڈیوٹی پہ ہیں. بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کارڈیولوجی کا ہے یا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے یا مختلف چیزیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جو ہیلتھ ہمارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ لیپ ٹاپ اسکیم جو چیف منسٹر صاحبہ کی آ رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں، جو اسکالرشپس وہ دینے جا رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو ہمارے ملازمین تو بیچارے مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، آپ کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں. 1122 کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوگا، کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم آپ کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے. تو یہ 1122 اس خیبر پختونخوا جو 1000-1500 ارب کا مقروض ملک صوبہ ہے نا، جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، جہاں اسپتالوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. دوسرے وہ کرینیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور جو انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے. تو آج خیبر پختونخوا میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے. کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی
وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی، پھر سے، چونکہ پچھلے 6 مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں. کوئی ایک فلاحی پروجیکٹ آج گنڈا پور صاحب پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائے. اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے. ویسے اتفاقاً جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے، عمر ایوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے، اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بزدار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں بھجوا رہا ہے، میں بڑا بیمار ہوں. تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، آئیں، ضرور آئیں، شوق سے آئیں. اور آ کر آج اچھا ہوگا کہ پنجاب کے جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے، کیونکہ جو آنے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آنے ہیں، پنجاب کے جو لوگ وہاں آئے ہوں گے ان کو بتائیں تو صحیح کہ خیبر پختونخوا کی 11 سال کی مثالی صوبہ جو آپ نے وہاں بنایا ہے، آپ نے وہاں لوگوں کو دیا کیا ہے. آپ نے جو ہے وہ ان کے کون سے ایسے فلاحی آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں. گالی، بدتمیزی، وہ تو چلے آپ کا ہے ہی ہے حصہ، وہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور ہاں، یاد آیا کہ کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے، اور وہ ریٹن بھی معافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے، اور جلسے میں بھی معافی مانگیں گے. تو بہت سوچ بچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر، تو چلیں ریٹن معافی نہ بھجوائیں، جلسے کے اندر وہ معافی مانگ لیں گے، وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے. تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے معافی کا گنڈا پور کی، وہ جلسے کے اندر معافی کو جو ہے وہ ہم ایکسپٹ کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کل کے واقعات سے لے کر ابھی تک جو ایک فضا بنا کر اپنی ناکامی اور نااہلی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ایک تو میں بڑی کلیئر کر دوں، یہ جو لفظ ہے نا ڈو اور ڈائی، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ لوگوں کو مرنے کی ترغیب مت دیں. آپ بہت اچھا ہوتا یہ ڈو اور ڈائی کہنے سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں دونوں، قاسم اور سلمان، وہ یہاں موجود ہوتے اور وہ آ کے لیڈ کرتے ان عام لوگوں کے بچوں کو جن کو آپ ڈائی کرانے کے لیے یہاں لانا چاہتے ہیں. اور جو آپ کا پروگرام ہے کہ یہاں پر حالات خراب ہو، یہاں پر کوئی گولی چلے، یہاں پر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں، تو وہ نہیں ہوگا. ہم آپ کو تحریک فساد کے جو ایک ہوتا نا ان کے اوریجن سے ہم آپ کو جو ہے وہ اب جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام تیاری ہوتی ہے. سو اس لیے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم دیا گیا ہے 6 بجے تک کا، اس کے اندر جلسہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری منتظمین کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور جو جلسہ گاہ کے اندر جو انتظامات ہیں، جلسہ گاہ کی جو سٹیج کی سیکیورٹی ہے، وہ سب اس انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے. سو وہاں پر آپ نے کوئی کارکنوں کو دھکے مار کے نیچے پھینکنا ہے، آپ نے جو ہے وہ کیا حالات کرنے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میری خواہش ہوگی کہ جو بیچارے کل کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ آ جائیں گے آج، ان کو جو ہے وہ عزت دینا بھی سیکھ لیں. یہ ورکرز جو ہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھینکنے اور استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، ایک جو ہے وہ بابا جی 2022 سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی وہ 22 سے کھڑے ہیں 24 تک. 22 میں بھی وہ کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے، آج 24 میں بھی اسی الیوں میں وہیں کھڑے ہو کے وہی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کو جو ہے وہ ہم نے وہ میں نے کہا کہ یا بابا بدل لیں یا اس بیچارے کو کوئی بٹھا ہی دیں. وہ ایک ہی پوسچر میں 2-2.5 سال سے کھڑے ہیں بابا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسہ کے اندر جو اشتہاری ملزمان ہیں 9 مئی کے جو مطلوب ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کا ظاہر ایک جو ضابطے کی کارروائی ہے. اس میں اگر کوئی اشتہاری جو ہے وہ باہر جلسے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا یا جلسے کے اندر جا کر پھر کوئی فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو ہمارا سیف سٹی ہے، اس کے ذریعے جو ہمارے پاس اے آئی موجود ہے، اس میں فیس ریکگنیشنز جو ہیں اس سے لے کر ہر ایک چیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی. اور پنجاب کی انتظامیہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی مکمل طور پر اپنے شہر، اپنے صوبے کے اندر امن و امان سے لے کر اس جلسے کے انعقاد سے لے کر اس کے ڈسپرس ہونے تک ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے.
سو میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن سکیں، جو میرے مطابق میری ذاتی رائے میں نہیں بن سکتے، ان کے خمیر میں نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو بھی نہیں کر سکتے. سو ان کو ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے اسلام آباد جلسے کے بعد کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت ثابت کرے. اسلام آباد جلسے میں بھی انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا، ابھی لاہور کے جلسے سے ایک رات پہلے یہ اپنا اصل چہرہ پھر سے دکھا چکے ہیں. لیکن اگر کسی نے بھی امن و امان کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. سو اپنی لمٹس میں رہیے، اپنے بندے خود لے کے آئیں. پنجاب کے ملازمین جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جتنی بھی کھلی جگہ دے کر، آپ کو انتظامات کے لیے فری ہینڈ دے کر. اب کنٹینر اگر آپ کو عقل نہیں ہے اور کنٹینر جو ہے وہ پل سے بڑی جو ہے وہ ہائٹ کا آپ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد وہ ہم پہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. وہ آپ کی عقل ہے کہ آپ کو عقل نہیں ہے کہ کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ کنٹینر وہاں سے گزر سکتا ہے. سو اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ گائے بگائے انشاءاللہ ہم وہ شیئر کریں گے. جی یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور نے باری اجازت دی، آپ نے اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں جو ہے اپنی پی ٹی آئی کو اجازت دی اور آپ لاہور میں بھی دے رہے ہیں، تو دونوں جگہ ہے وہ مویشی منڈی ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں، کیا آپ انہیں انسانی سمجھتی ہیں؟ کمنٹس آر ریزروڈ. میڈم علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ نے تیسری شک شامل کی ہے کہ وہ معافی مانگے. جی آپ فرما رہی ہیں کہ وہ معافی مانگے، اگر وہ تحریری طور پر نہیں مانگ سکتے تو وہ ویڈیو تو نہیں، میں نے آپشن دیا ہے. نہیں، انہوں نے تو وعدہ کیا ہے دونوں کا. اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو این او سی کی جو شرط ہے اس کی تو خلاف ورزی ہوگی. تو پھر کیا جلسہ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید راستے بند ہے، وہ پہنچ بھی نہیں سکیں گے. آپ نے خود بھی راستہ کوئی بند نہیں ہے جی. اگر ان کو جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے، دیکھیے بغیر راستہ بند ہوئے، بغیر کچھ کیے، وہ تو کل سے کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکوں گا، میں نہیں آ پاؤں گا، سارے راستے کھلے ہیں. کوئی ایک سڑک جو ہے وہ لاہور کیا کوئی راستہ بند نہیں ہے. اور یہ گنڈا پور صاحب نے جیسے میں نے کہا انہوں نے تو کل رات کو آپ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا میں شاید پہنچ نہ پاؤں. تو اب نیت کا تو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں معافی مانگتے تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ این او سی کی شرط کی خلاف جلسہ ہو لینے دیں، جلسہ ہو لینے دیں. ایک منٹ وہ دیکھیے، میں وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے تحریری معافی بھی مانگنی ہے اور جلسے میں بھی مانگنی ہے. میں نے تو ان کو ایک لیوریج دیا ہے کہ چلے آپ آج مصروف ہوں گے، تحریری جمع نہیں کرا سکتے تو جلسے میں سر عام معافی مانگ لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجازت دے دی ہے کہ کسی جگہ پر بھی قافلوں کو نہیں روکا جائے گا. تمام میڈیا چینلز پر وہ جو فوٹیج ہے وہ نشر کی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ کنٹینرز موجود ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہیں. پھر ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ صرف سیکیورٹی کے لیے یا کوئی پلان بھی اس کے علاوہ ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیے صاحب، یہ مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہیں پر کنٹینر لگا کے سڑک بند کی گئی ہے تو میں جواب دوں. پھر آپ بالکل مجھے پوچھیں. سڑک جیسے میں نے کہا اور میں آن ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کوئی سڑک نہ بند ہے نہ بند ہوگی. لیکن یہ کل 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا، 8 گھنٹے بعد کیا ہوگا، اس طرح کے وہ کرنے کا مجھے وہ نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز ہے کہ ان کو جو ہے جلسہ کرنے کی پوری آزادی اور اجازت دی جائے گی قانون کے اندر رہ کر. لیکن اگر جو ہے وہ اس سے پہلے ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے اور بندے ان کے جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیے جلسہ گاہ کا جو ہے وہ ابھی حالت کیا ہے. آپ خود رپورٹ کر رہے ہیں 10 سے 15 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں اور ایون انتظامیہ موجود نہیں ہے سٹیج لگانے کے لیے. اور وہاں پر میں نے ایک کلپ دیکھا، اللہ جانے آج کل تو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی فیک کیا ہے. وہ کرسیاں لگی ہوئی اور سائڈ پہ سے کچھ جانور وانور بھی گزر رہے تھے. اب پتہ نہیں وہ فیک ہے یا کیا دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سیل سٹی کے کیمرے بھی لوڈ کریں گے اور 9 مئی کے جو اس طرح تو یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط کام ہے. کافی زیادہ لوگ جو ہے کارکنان جو فعال کارکنان ہیں تحریک انصاف کے وہ تو زیادہ تر اسی کے سے آ رہی ہیں. نہیں تو بھائی اب اس میں میرا تو کوئی قصور جی کرا لیں ان سے ایڈ. ہاں جی کر لیں ایڈ. اسی میں 9 مئی کے واقعے اتنا ابھی تک آپ کی پولیس کی نااہلی
اچھا میری پولیس کی نااہلی ہے, لیکن یہ بھی پولیس کی نااہلی ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ اس کی سٹیج کے اوپر کیس ختم کر دیا جائے, یہ پولیس کی نااہلی ہے. وائس میچ کرانے کے لیے آپ جائیں اور وائس میچ کرانے کی جو ہے ریمانڈ دینے کی بجائے کیس اڑا کے باہر رکھ دیا جائے, تو یہ آپ جیسے سینئر جرنلسٹ سے یہ سوال نہیں بنتا. جو آپ کی بات سنیں, یہ کوئی اشتہاری جو ہے وہ اگر جلسہ اٹینڈ کرنے آ رہا ہے تو یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اس کو جلسہ اٹینڈ کرنے دیا جائے تاکہ وہ پھر سے وہاں پہ, ہمیں کیا پتا اشتہاری کے ماتھے پر تو نہیں لکھا کہ اس نے اندر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور وہ جو 9 مئی کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں نا, ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ آج کے جلسے کو بھی خود خراب کرنے کی کوشش کریں. سو سیف سٹی کا مطلب یہ ہے, اسی لیے یہ سیف سٹی ہے لاہور, کہ اس نے تمام تر جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو اس پہ نظر رکھی جائے, اور وہ ہم رکھیں گے. یہ بتائیے کہ آپ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے بتا چکی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اٹک کا جو پل ہے وہ کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. میری نہیں سنی کسی نے. یہی جو وفاقی وزیر ہے وہ کہتے ہیں. یہ تبدیلی اچانک کیسے آ گئی ہے, اور گڈول جسٹر کے طور پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہے ہیں, کوئی امکان ہے مریم نواز سے ملاقات کریں؟ کوئی حالات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہیں وہ اس قابل نہیں ہے. میری نہیں سنی کسی نے. ہماری رائے تھی, میری آج بھی شاید رائے یہ ہو کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ دہشت گردوں کا, فتنہ پسندوں کا ایک گروہ ہے, اور وہ اپنی خصلت سے باز نہیں آ سکتے. اس کا نمونہ وہ رات کو ہمیں 3 واقعات میں دکھا بھی چکے ہیں. لیکن وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, اور ان کو یہ مطلب ہائی ویلیوز اور ان کا بہت خیال رہتا ہے. سو انہوں نے ویٹو کیا ہے اس کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. سو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ملاقات کی. ہم ان کو لاہور میں آنے دے رہے ہیں, یہ بہت بڑا احسان ہے. میڈم ابھی میں ماڈل ٹاؤن اور فیروزپور روڈ, انارکلی, شملہ پہاڑی یہاں قریب ہی ہے, ریلوے اسٹیشن, یہ سارا گھوم کر ادھر آیا ہوں. تو نظام زندگی ابھی تک بڑے پرامن طریقے سے چل رہا ہے. اگر شام تک کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر تاجروں کو اور عوام شہریوں کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا؟ ہم بیٹھے ہیں سب کو تحفظ دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل منڈی میں جلسے کی اجازت دی ہے, بڑا اچھا کام ہے کہ جلسے ضرور شہر سے باہر ہونے چاہیے, اچھا فیصلہ ہے آپ کا. لیکن کل فلاں کو اگر آپ اپوزیشن میں آتے ہیں اور آپ کو بھی اسی طرح کی آپشن دیتی ہیں تو آپ کیا مینار پاکستان جلسے بھی اسٹارٹ تو نہیں کریں گے؟ دیکھیے کل کس نے دیکھا ہے, یہ تو مطلب کسی کو پتا نہیں ہے, اور شیخ چلی میں ہوں نہیں کہ میں بڑی بڑی باتیں کروں. جو جس کی جگہ ہوتی ہے نا اس کو وہی ملتی ہے. سو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ نہ یہ زبان استعمال کرتی ہے, نہ یہ حرکتیں کرتی ہے, نہ اس کے ماتھے کے اوپر 9 مئی لکھا ہوتا ہے. یہ وکری کوئی مخلوق ہے جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے, جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے, اور وہ ہے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا. میرا سوال یہ ہے, اس جلسے سے کیا ہوگا؟ یہ شام کو جلسہ جو ہے وہ 6 بجے ختم ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ پھر مطلب راوی چین لکھ رہا ہے نا, وہ جیسے حسن یعقوب صاحب کہتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کے ذریعے وہ باہر نہیں آ سکتے, نہ جو ایک سازش وہ تیار کر رہے ہیں کہ اللہ جانے ان کو کیا غلط فہمی ہے کہ کچھ دنوں بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ ان کے سارے 190 ملین پاؤنڈ بھی جو ہے وہ بھی اس پہ بھی این آر او مل جائے گا, ان کو جو باقی ان کے کیسز ہیں ان کے اوپر بھی این آر او مل جائے گا, توشہ خانہ بھی ان کے لیے حلال ہو جائے گا. تو یہ جو ان کو غلط فہمی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بس سب ٹھیک ہونے والا ہے, ساڈی گل ہو رہی ہے اور این آر او مل جائے گا. ایسا کچھ انفارچونیٹلی ہونا نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس جلسے جلوس سے جو سوائے خیبر پختونخوا کے وسائل, جو خیبر پختونخوا کے عام آدمی کا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, آج ریسکیو 1112 جو یہاں آ رہی ہیں ساری, اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو پیشنٹ کو ضرورت پڑے تو کیا کہے گی خیبر پختونخوا کی حکومت کہ آج 1112 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ وسائل لے کر وہ جلسہ کرنے کے لیے جو ہے وہ لاہور گئی ہے. تو یہ ظلم ہے. اور پہلے ہی وہ صوبہ جو ہے وہ مقروض ہے, اس صوبے کے لوگوں کے پاس نہ صحت کی سہولتیں ہیں, نہ ان کے پاس تعلیم کی سہولتیں ہیں, نہ ان کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. حالت یہ ہے کہ پولیس اور یہ سارا جو اپنا وہ لاؤ لشکر لے کے آ رہے ہیں, اس لاؤ لشکر کو خیبر پختونخوا کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے
اس کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یہ علی امین گنڈاپور اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا طالبان کو بھتہ دیے بغیر. پوری خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھتے دیتی ہے, پھر جی رہے ہیں. یہ حالت ہے اور شرم نہیں آتی. ویلکم بیک. آڈیو لیک کیس. ایڈیشنل جج اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ علی امین کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے. سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. وکیل نے کہا سارے راستے بند ہیں, علی امین گنڈاپور آج پیش نہیں ہو سکتے. علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے. ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ نے کیس کی سماعت کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آوائی نیوز.